नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ और मासूम बच्चों, पर्दानशीन हमारी माँ बहनें, तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल व आखिरी नबी जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तौहीद उलूहियत के ताल्लुक़ से बात चल रही है। पिछले खुतबे जुमा में तौहीद उलूहियत के ताल्लुक़ से बात आई थी कि इबादत की जितनी भी किस्में हैं सब अल्लाह के लिए, तमाम इबादतें जो भी किस्म है खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ तने तनहा अल्लाह के लिए। इबादत के ताल्लुक़ से मैंने बताया था फिर कि इबादत इसके 3 रुकन हैं, 3 किस्में हैं इबादत। रुकन के ताल्लुक़ से वजाहत हुई थी कि इबादत में मुकम्मल मोहब्बत अल्लाह की, मुकम्मल अल्लाह से उम्मीद और मुकम्मल अल्लाह से खौफ। किसी भी इबादत में जब तक ये 3 चीज़ नहीं है वो इबादत नहीं। कोई भी इबादत आप कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें आपको शामिल करना ज़रूरी है। ये रुकन है इबादत की। मैंने किस्म बताया था कि इबादत की 3 किस्म भी है। एक इबादत ज़ुबानी होती है, एक बदनी इबादत होती है और एक माली इबादत होती है। ये 3 इबादतें हैं। इबादत की जो शक्लें चलती है, या तो ज़ुबान से हम करते हैं ज़िक्र व अज़कार की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में। इसकी तफसील मैंने पिछले खुतबे में जुमा में बता दिया था आपको कि किस तरह नबियों ने अल्लाह से दुआएं की। ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए से नबियों ने अल्लाह को याद किया। यानी हमें जब भी कोई मुसीबत, बला, परेशानी, किसी तरह की कोई तकलीफ़ आए, चाहे रोज़ी को लेकर के, चाहे बीमारी को लेकर के, चाहे औलाद को लेकर के, चाहे और कोई मुसीबत और परेशानी हो, जो भी शक्ल हो, खालिस अल्लाह का जिक्र किया जाए। ज़ुबान से उठते बैठते चलते फिरते अगर किसी का नाम हमारे ज़ुबान पर आए तो सिर्फ अल्लाह का आए। या अल्लाह मदद हम कहेंगे, या अली मदद शिर्क है, या गौस मदद शिर्क है, या अब्दुल कादिर जीलानी मदद शिर्क है, और शिर्क अकबर है। छोटा मोटा शिर्क नहीं है, खतरनाक वाला शिर्क है। कहते ही आदमी अपना ठिकाना जहन्नम बना लेगा, इल्ला कि खालिस तौबा करके दुनिया से चला जाए। मसला ये ज़ुबान की जो इबादत है, अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को देंगे तो यही तो शिर्क है और शिर्क अकबर। आज के खुतबे जुमा में बदनी इबादत के ताल्लुक से हम जानेंगे कि जो बदनी इबादत है ये भी खालिस अल्लाह के लिए है। बदनी इबादत की 2 शक्ल हो सकती है, एक कल्बी, एक बदनी। एक दिल से उसका ताल्लुक हो सकता है क्योंकि बदन का एक हिस्सा दिल है। बदनी इबादत में कल्ब का बहुत बड़ा अमल दखल है। मसलन भरोसा, तवक्कुल ये दिल से है, खौफ दिल से है, उम्मीद ये दिल से है। तो ये सारी चीजें इंसान बदनी इबादत में इसको शुमार किया गया है कि ये है तो कल्ब से लेकिन बदन का हिस्सा है। इसी तरीके से बदन से रोजा है, नमाज है, ये बदनी इबादत में शुमार किया गया है कि बदन से इस चीज को अदा किया जाता है। आइए इसकी तफसील हम जानते हैं। सबसे पहले कल्ब की, कि इंसान अपने दिल में किसकी मोहब्बत रखे। एक मोहब्बत, इसका ताल्लुक दिल से है, तो मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए। और अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से नहीं हम कर सकते। मोहब्बत तो हम सबसे करते हैं, माँ की मोहब्बत अलग है, बीवी की मोहब्बत अलग है, पड़ोसी की मोहब्बत अलग है, लेकिन जो अल्लाह की मोहब्बत है वो खालिस अल्लाह की मोहब्बत है। उसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की मोहब्बत खालिस अल्लाह ही के लिए है। अगर हमने किसी को शरीक किया इस मोहब्बत में
تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ جو 2 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے خود اپنے قرآن میں ذکر کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کی بات چل رہی ہے اس دور میں، کہ مشرکین مکہ اس طرح کا عقیدہ باطل رکھتے تھے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسے اپنے معبودان باطلہ سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ، غیر اللہ سے ان کی محبت ایسے ہے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان والے کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اللہ کی محبت میں۔ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے ہاں یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ مشرکین مکہ کے تعلق سے یہ بات ہے، آج بھی کتنے ایسے ہیں جو اپنے ائمہ سے، بزرگان دین سے، پیروں فقیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں، اللہ سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ تو پیچھے تھے کہ وہ اللہ جیسی کرتے تھے، لیکن آج مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہو کے بھی اتنی محبت ان چیزوں سے کہ اللہ سے اوپر کر دیا۔ مصیبت پریشانی آئی تو بجائے اللہ کے پکارنے کے ان کا نام لینا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ ان کے دل میں اللہ سے زیادہ محبت ان کی ہے۔ یہی تو اس بات کا ثبوت ہے، اور قرآن نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ زمر جو 39 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن کے دل آخرت پر مکمل نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا دل سکڑ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ جب توحید کی بات آتی ہے ان کے سر سے بات گزرتی ہے۔ جب اللہ کی بات ہم کریں، آپ کو کہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب کہیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ اب مشرک دل میں ہی تنگی محسوس کرے گا، سب اللہ ہی کرتا ہے، میرے والے کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں کچھ، وہ فلاں نہیں کرتے ہیں۔ بس آپ اللہ کی تعریف کریں گے، توحید بیان کریں گے تو مشرک گھبراہٹ ہوگی، ان کے دل میں بے چینی ہوگی۔ قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے دل تنگ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، کسی پیر فقیر کے قصے کہانی بیان کیا جائے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے مگن ہو کے سنتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شرک کرنے والوں کے تعلق سے، کہ جن کے دل میں توحید کی محبت ہے، توحید کی بات آتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا ان کو لگتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں شرک ہے، توحید سے ان کو نفرت ہے، توحید کی باتیں سنتے ان کو گھبراہٹ اور بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں اس سچائی کو بتایا، پتہ چلا کہ خالص محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ایسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خوف، یہ بھی دل سے اس کا تعلق ہے، خوف کا۔ خوف جیسے اللہ کا خوف، ویسے کسی کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فطری خوف ہوتا ہے کہ آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، یہ فطری خوف ہے۔ یہ فطری خوف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ سے خوف ہوتا ہے کہ اللہ ابھی ہمیں زمین میں دھسا دے گا، اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے، اللہ کی کبھی بھی پکڑ سکتی ہے، ایسے غیروں کا ڈر کہ اگر فلاں کے ہاں نہیں گئے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کے ہاں یہ نہیں کیے تو ایسا ہو جائے گا، اگر اس سال میں نے تعزیہ نہیں بنایا تو یہ میرے خاندان کے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ والا ڈر تعزیہ میں ہم نے ڈال دیا، اللہ والا ڈر ہم نے غیروں کیا فلاں فلاں جگہ چکر نہیں لگایا تو اب کی بار روزی نہیں آئے گی، پورا سال میرا بیکار جائے گا۔ جو کام اللہ کا تھا وہ خوف اور ڈر اپنے اپنے دل میں غیر اللہ کا ڈال دیا۔ اللہ نے سورہ مائدہ 44 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے کہا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ سورہ بقرہ پڑھیے جو 2 نمبر کی سورہ ہے، اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے بندو مجھ سے ڈرو،
اللہ نے اپنی صفت بیان کی کہ خوف کس سے؟ اللہ سے ہونا چاہیے. اور میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا، ثابت کر کے بتایا امت کو، عمل کر کے دکھایا آپ نے. صحیح بخاری سے لے کر کے مسند احمد تک یہ روایت موجود ہے، اور مسند احمد میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے دیکھیے عین خوف کے موقع پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں ڈالا. کیسے اپنی امت کو آپ نے تعلیم دی؟ مسند احمد کی 15190 نمبر کی یہ روایت ہے. مسند جابر بن عبداللہ کے حوالے سے حدیث آئی ہے. جابر بن عبداللہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی ہے. صحابہ کرام سارے دوپہر کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے، سارے صحابہ درخت کو دیکھ کر کے ادھر ادھر چاروں طرف جنگل میں پھیل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے آتے ہیں جس کا سایہ بہت گھنا تھا. آپ نے اپنے درخت کو وہاں لٹکانے کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کے لیے سو جاتے ہیں. جیسے آپ سوتے ہیں، عطا غورس بن حارث، مسند احمد میں نام بھی آیا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں ان کا نام نہیں آیا ہے، ایک آدمی آیا لیکن مسند احمد میں غورس بن حارث آیا. یہ اسی علاقے کا ایک مشرک تھا اور طاق میں تھا شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہی میں کام تمام کر دوں. وہ مشرک تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غورس بن حارث، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو لٹک رہی تھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. اس نے کہا من یمنعک منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا غورس بن حارث نے، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اکیلے ہیں، نہتے ہیں، آپ کی تلوار میرے پاس، آپ کے سارے ساتھی دور دراز ہیں، کوئی آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا کہا؟ اللہ یعصمنی، اللہ مجھے بچائے گا تجھ سے. خوف کس کا؟ تلوار کا خوف آپ نے اپنے دل میں نہیں ڈالا، موت کا خوف نہیں ڈالا. آپ نے کیا کہا؟ اللہ مجھے بتائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے موقع پر انسان اپنے دماغی توازن کو کھو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر خوف ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا خوف ہے. کہا اللہ مجھے بچائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور بعض روایت میں ہے کہ جبریل امین آئے اور اس کے سینے پر ایک مکے سے مارا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گیا. کچھ روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آئی. جب نبی نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں ڈالا تو غیبی مدد آئی. جبریل آئے اور غورس بن حارث کو جو اس سینے پہ مارا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اور بعض روایت میں اس کے ہاتھ کانپنے لگا، تلوار چھوٹ کے نیچے گر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لیا. آپ نے وہی سوال دہرایا، من یمنعک منی، تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ کون بچائے گا؟ اس نے کیا کہا؟ کون بچائے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ. دیکھیے مسند احمد کے الفاظ. اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ایک ہوا چلائی، کہا یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حدیث میں کہیں ایک جگہ نہیں ہے، یہ فقہا نے بعد میں جوڑا. غور کیجئے، مسند احمد کا الفاظ 15190 نمبر کی حدیث دیکھیے. خود نبی نے کہا غورس بن حارث سے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضرت معاذ کو ملک یمن کی طرف نبی نے بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ جاؤ سب سے پہلے انہیں گواہی دلانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. کہتے ہیں فقہا نے جوڑا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ان کے ہے دین فقہا کا ہے، جو فقہا کہتے ہیں وہ صحیح ہے، قرآن حدیث سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نعوذ باللہ. دیکھیے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا گیا دین کے نام پر کہ فقہا نے سب کچھ کیا. یہ کلمہ ہی فقہا نے جوڑا ہے، اس لیے فقہا کی بات مانو دین میں، یہ قرآن حدیث مت پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے ڈائریکٹ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے خود رسول اللہ غورس بن حارث سے کہہ رہے ہیں کیا تم کلمہ پڑھو گے؟ آپ نے کلمہ پڑھ کے بھی بتایا کہ یہ کلمے کے الفاظ ہیں. اس نے کہا لا، نہیں پڑھوں گا. اندازہ لگائیے اگر اسلام زبردستی پھیلتا، تلوار کے زور پر پھیلتا تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا مکمل. اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا فخلى سبيله فأتى قومه، کہا کن خیر آخذ،
کہا اللہ کے نبی آپ تو بہت بہترین پکڑنے والے ہیں، میں نے آپ کو پکڑا تھا، آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دیہاتی کا راستہ چھوڑ دو، جانے دو۔ صحابہ اتنے میں آ گئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا جانے دو۔ گیا، جانے کے بعد اس نے وعدہ کیا، کہا اللہ کے نبی میں آج کے بعد آپ سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا، ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، نہ میں کبھی لڑوں گا زندگی میں، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں لڑائی کروں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے لوگوں کے پاس پہنچ کے اس نے کیا کہا جیتو بخیر الناس، اے لوگوں میں ابھی بہت بہترین انسان کے پاس سے آ کے ہو رہا ہوں، سب سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کر کے میں آ رہا ہوں، اس سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اندازہ لگائیے غور کی جس حدیث پر، ایک طرف جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط کیا کہ خوف صرف اللہ کا، کسی اور کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کتنے ایسے مسلمان ہیں ڈرے رہتے ہیں، اب کی بار فاتحہ نہیں کیا، اب کی بار ٹکیا نہیں بنایا، یہ ہو جائے گا، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو ناراض کر دیا جائے گا۔ ابھی تک تو کتاب و سنت تھا، 4 امام تھا، اب ٹکیا بنانے والوں نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو پکڑ لیا۔ اندازہ لگائیے کیسی گمراہی دین میں پھیلائی گئی کہ ابھی تک تو 4 امام کو لے کے لڑ رہے تھے کہ 4 امام پر حق، اب اس کے بعد 4 امام کے بعد ٹکیا بنانے والے 4 امام کو بھی نہیں تلاش کرتے کہ 4 اماموں نے کیا کہا، اب یہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پہ لا کے پوری چیز ڈالتی۔ حالانکہ نعوذ باللہ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس میں بری ہیں، وہ اللہ کے نیک ولی تھے، نہ ان کے موت کا دن، نہ شہادت کے دن، نہ کوئی دن، اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ شیعہ اسی خوشی میں ٹکیا بنا بنا کے کھاتے ہیں، اور جنہوں نے بھی ٹکیا بنا بنا کے کھایا سب نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کا اظہار کیا ہے، اگرچہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ حقیقت اور سچائی ہے۔ تو یہ خوف، اس طرح کا خوف ہمارے سماج میں بھرا پڑا ہے، بہت زیادہ خوف، فلاں کے یہاں نہیں جائیں گے، فلاں دربار پہ نہیں حاضری دیں گے، فلاں یہاں نہیں جائیں گے رجب میں، تو رجب کے مہینے میں وہاں جانا پڑے گا، اگر ایک مرتبہ بھی عرس میں نہیں حاضر ہوا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ کا کام غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہم نے، یہی تو شرک اکبر ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہم نے کیا غلط کیا۔ امید بھی دل سے اس کا تعلق ہے، امید بھی اللہ کی ذات سے۔ جب بھی امید کریں غیر اللہ کے ہاں سے کوئی امید نہیں، اللہ کے ہاں سے امید ہونا چاہیے۔ اللہ نے سورۃ الاسراء جو 17 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 57 میں اللہ نے کہا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، اور اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بتائی گئی۔ پتا چلا خوف امید اللہ کی ذات سے، یہ امید اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، خوف بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے۔ اور اگر یہ ایمان عقیدہ ہمارا مضبوط ہو گیا تو اس کا فائدہ کیا ملے گا کہ خوف بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے، یہ دونوں چیز ہمارے دل میں اگر ہم نے جمع کر لیا تو دیکھیے ابواب الترمذی کتاب الجنائز کے اندر، سنن ترمذی کی ابواب الجنائز کے اندر 983 نمبر کی جو حدیث امام ترمذی لائے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو قریب الموت، اللہ کے نبی ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو قریب الموت تھا، جاکنی کے عالم میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچ گئے، اور جانے کے بعد آپ نے کہا کیف تجدک، اے نوجوان ابھی تم مرنے والے ہو، قریب الموت ہو، اب تک تمہاری دم نکلنے والی ہے، جان جانے والی ہے، بتاؤ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، کیا پاتے ہو؟ اس نوجوان نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، اے اللہ کے نبی میں اپنے دل میں پاتا ہوں کہ اللہ سے مجھے امید بھی ہے کہ میں نے نیکیاں کر رکھی ہے، اللہ سے بہت امید ہے میرے کو، اور اپنے گناہوں پر ڈر بھی ہے، کچھ غلطی بھی ہو گئی ہے انسان نہیں ہونے کی ناحیت سے، تو میں نے کچھ خوف اپنے دل میں ڈالا ہے گناہوں کا، امید بھی ہے خوف بھی ہے۔ آپ نے کہا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله مما يرجو وآمنه مما يخاف۔ کہا لوگو اگر ایسے موقع پر آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس موقع پر اس کے دل میں اللہ سے امید بھی ہے، خوف بھی ہے، تو اللہ رب العالمین
اسے اس کی امید دے دیتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ! اندازہ لگائیے کہ دنیا آخرت دونوں کامیاب، دنیا میں بھی خوش خرم رہا اور آخرت میں بھی خوش خرم رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گویا کہ یہ چیز اگر ہم نے غیر اللہ کو اٹھا کے دے دیا تو شرک ہے۔ اس لیے امید صرف اللہ سے، نا امیدی نہیں۔ نا امیدی تو اہل کفر کرتے ہیں، گمراہ اور بہکاوے آنے والے لوگ کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں جو 15 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے جو گمراہ قسم کے، بہکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہمیشہ رکھنا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ تو گویا کہ دل سے تعلق، چاہے محبت ہو، چاہے خوف ہو، چاہے امید ہو، یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے غیر اللہ کو اس میں جوڑ لیا، جیسا کہ ہمارے سماج میں یہ چیز عام ہے، محبت بھی غیر اللہ کے لیے خوب ہے، خوف بھی غیر اللہ سے خوب ہے، امیدیں بھی غیر اللہ سے ہے۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں پہنچ جاتی ہیں مزاروں پر بڑی امید لے کر کے، اولاد کہیں نہیں ملی، 10 سال ہو گئے، یہاں ضرور اولاد مجھے مل جائے گی۔ امید اللہ سے امید رکھا، غیر اللہ سے جا کے امید رکھتے ہو۔ جو اللہ تمہیں نہیں دینے والا ہے وہاں جا کے تمہیں امیدیں مل رہی۔ بلکہ باقاعدہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو کہتی ہیں کیا پریشان ہو رہی ہو، کیا نماز، کیا تہجد، کیا دعائیں کر رہی ہو، کیا ڈاکٹر کے چکر لگا رہی ہو، میں تو فلاں جگہ گئی مجھے مل گیا، تم بھی جاؤ وہاں۔ بڑی امید کے ساتھ عورتیں جاتی ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ اگر نہ دینا چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اولاد دے سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایمان عقیدہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا؟ امید ہم نے اللہ کی ذات سے کیوں نہیں لیا؟ ہم غیر اللہ کے پاس امید لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ روزی، بزنس، تجارت، ہمارے معاملات کوٹ کچہری کے، کئی لوگ تو ایسے ہیں وہاں جا کے اپنے دھاگے باندھ کے آتے ہیں۔ اب کی بار کچہری میں میری جیت ہونی چاہیے، اب کی بار کورٹ میں میرے لیے فیصلہ ہونا چاہیے، بہت سالوں سے پریشان ہوں، کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے۔ باقاعدہ بڑی امید سے جاتے ہیں کہ وہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ بیٹھے گا۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، یہ کھلا ہوا شرک نہیں، یہ شرک اکبر نہیں کہ جو چیز اللہ کی ہے وہ غیر اللہ کو اٹھا کے آپ دے رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور کیا شرک ہوگا؟ یہی تو شرک ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، بدنی عبادت میں قیام، کھڑا ہونا ایک اہم حصہ ہے۔ قیام، کھڑا ہونا اللہ کے لیے۔ یہ قیام کس کے لیے ہے؟ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم جیسے نماز میں بے حس و حرکت کھڑے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہیں، بے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 پڑھیے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ کیا کہا؟ کہا حافظوا علی الصلوات، اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے بیچ والے نماز کی۔ بیچ والے نماز سے مراد پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، حدیث میں آؤ گے تب ملے گا، بخاری، مسلم، ترمذی میں، کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ وسطی یعنی صلاۃ عصر سے وہاں مجھے روک دیا گیا۔ پتہ چلا جو لوگ صرف قرآن کو لے کے گھوم رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، یہ منکر قرآن ہے۔ جو قرآن کو پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ اہل قرآن ان کو نہیں کہا جائے، ان کو منکر قرآن کہا جائے، کیونکہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ حدیث ملائیں گے نہیں، آپ بتائیے کسی بھی اہل قرآن سے جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس سے پوچھئے کہ بھی وسطیٰ کی نماز پورے قرآن میں دکھائیے کون سی نماز ہے، نہیں بتا پائے گا۔ لیکن حدیث سے تشریح ہوگی، پتہ چلا قرآن و حدیث ضروری ہے، کتاب و سنت کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم صرف قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور حدیث کو بالکل ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہم قرآن بھی نہیں سمجھ پائیں گے، ہم تو صرف ایک فرقہ، ایک جماعت بنا کر کے گمراہی کی طرف ہم نے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، اللہ نے کہا صلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم غیر اللہ کے لیے کھڑے ہوں ادب سے، یہ شرک ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے الفاظ ہے، 2755 نمبر کی روایت ہے، امام ترمذی ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ کے تحت جو باب باندھے ہیں اس کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھیں حضرت معاویہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ آج مرزائیت، محمد علی مرزا کے ماننے والے
محمد علی مرزا کو لے کے چلنے والے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بے سر و پیر کی بات کی ہے، یہ محمد علی مرزا پکا شیعہ ہے، اس کی شیعت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے شیعوں کی ساری تاریخ رٹ رکھی ہے۔ جب بھی جو کوئی مرزائی آپ سے بات کرے آپ دیکھو گے اختلاف کی ساری باتیں کرے گا، صرف اس نے مرزا کی ساری کلپ سن سن کے یہ اختلاف ہوا صحابہ میں، یہ فلاں جگہ ہوا، یہ فلاں جگہ، اس نے ساری شیعوں کی تاریخ ان کو رٹا دی ہے۔ اب کتاب و سنت ان کو معلوم نہیں، ان کے پاس سوائے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کبھی سامنے علماء کے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ مسجد سے باہر جا کے لڑ سکتے ہیں عوام سے، لیکن عالم کے سامنے آتے ان کے سارے پول کھل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب و سنت کو سمجھا نہیں گیا، اس نے صرف اختلاف کی ہوا دی، شیعہ کی شکل میں اندر داخل ہوا، اس نے پہلے کتاب و سنت کو لوگوں کو بتایا، لوگوں نے کہا او محمد علی مرزا بہت بڑا جانکار ہے، بہت بڑا جانکار ہے، دیکھو قرآن بتا رہا، حدیث بتا رہا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ صحابہ پر حملہ کیا۔ اب بتائیے جو صحابہ پہ حملہ کرے، کسی ایک صحابی کو برا بلا کہے، کیا اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، کون سے ہیں؟ آپ کے صالح تو ہوں گے، صالح تو ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی دشمنی دکھایا مرزا نے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت پرانی دشمنی نعوذ باللہ ان کی چلی آ رہی ہے۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جو صحابہ کے بارے میں کہا گیا۔ اور اس نے کہا فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ صحابی ہیں، اور جو بعد میں وہ زبردستی ہوئے تو وہ صحابی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ چاہے فتح مکہ سے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، سب ایمان والے ہیں، سب کا ایمان صحیح ہے، سب صحابی ہیں، سب رضی اللہ عنہ مرضو عنہ ہیں۔ اور مرزا کیا کہتا ہے؟ نہیں، جو فتح مکہ سے پہلے وہ صحیح میں صحابی تھے اور بعد میں زبردستی سب لائے۔ اب نعوذ باللہ اس طرح کی بدعقیدگی پھیلانے والا شخص، اور ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں محمد علی مرزا ہمارا مین ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہم سب کچھ اس کے مطابق چلیں گے، اس کا ایمان عقیدہ کہاں صحیح اور درست ہو سکتا ہے؟ باتیں بہت ساری ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو محمد علی مرزا پہ پوری تقریر میں جمعہ کے خطبے میں بیان کروں گا، اس کی گمراہیاں بتاؤں گا ایک ایک کر کے، جو اس نے کتاب و سنت کو جھٹلایا اور صحابہ کے بارے میں جو تنقیصیں کی ہیں اس کے سارے جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی گمراہی یہ پھیلائی گئی امت کے اندر۔ خیر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، نکل کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان یہ دونوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں کھڑے ہونے لگے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ احتراماً کھڑے ہوئے تھے، کیا ادب و احترام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا؟ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ لوگو، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی یہ سوچتا ہے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ قیام صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نہیں میرے لیے کھڑے ہونا ہے میری رسپیکٹ اور عزت میں، گویا کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا رہا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکن احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ صحابہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کانوا اذا رأوہ لم یقوموا لما یعلمون من کراہیۃ لذالک، کہا صحابہ جب رسول اللہ کو دیکھتے کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول اسے ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ 2754 نمبر کی ترمذی کی اس سے پہلے کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیے، پتہ چلا ہمارے ہاں دیکھیے قیام کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے کہتے ہیں پیٹھ مت دکھانا، مسجد میں آ کے پیٹھ دکھائیں گے، کہیں گے یہاں پیٹھ مت دکھانا، بڑے ادب سے نکلنا، ہاتھ باندھ کے نکلنا یہاں پر، نہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ایسی ایسی حالت لوگوں نے بتا رکھی ہے۔ کھڑے ہونا، جا کے ادب سے وہاں کھڑے رہنا، ہلنا نہیں، چپ چاپ کھڑے رہنا، کچھ بولنا نہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی تو شرک اکبر ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے تھا، آپ نے غیر اللہ کے لیے ساری چیزیں کر ڈالی، اور آپ کریں میں نے کیا غلط کیا، ہم نے کہاں غلطی کی؟ یہ غلطی ہی غلطی ہے۔ تو قیام اللہ کے لیے ہے، رکوع اور سجود، طواف، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں مزید باتیں جو رہ گئی ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، سنی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم دائم رکھ، اللہ شرک، بدعات، خرافات تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے قرض کے سبیل اور راستے پیدا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں،
اللہ رزق حلال کا ذریعہ اور راستہ ان کے لیے پیدا فرما دے۔ رب العالمین جو ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ قبر کی زندگی میں ہیں، توحید پر تھے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کی لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین میدان حشر کی گھڑیوں سے ہماری حفاظت فرما، سختیوں سے ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ رب العالمین جب ہمارے لیے وہاں مشکلات پیدا ہوں، اللہ تو آسانی پیدا فرما دے۔ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔